वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन रदियल्लाहु अन्हु वरदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। भी आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 100 यानी कि 100 जो है वो मैंने तिलावत की है। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हैं आज दर्स में अल्लाह का शुक्र है हम सब लोग फिर से एक साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना जो है हमारा सुनना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये सूरह तौबा की जो मैंने आयत पढ़ी है मैं पहले इसके इंशाल्लाह माने पढ़ देती हूँ और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है दर्स शुरू करेंगे। टॉपिक आपके सामने आ गया है, सूरह तौबा की आयत नंबर 100। इसके मैं मीनिंग पढ़ती हूँ। वो महाजरीन और अंसार जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाने और हिजरत करने में दूसरों पर सबकत की, और वो दूसरे लोग जिन्होंने इखलास के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया और वो सब अल्लाह से राजी हो गए। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। यही अजीम कामयाबी है। सुभान अल्लाह। इन आयतों से साफ जो है मतलब हमें मालूम हो गया है कि अल्लाह ताला ने खास तौर से कहा है वो लोग जिन्होंने हिजरत की, और वो लोग जिन्होंने उनको यानी कि अंसार जिन्होंने उन्हें बिल्कुल सगे भाइयों की तरह जो है गले लगा लिया। जो उनके खिलाफ की वजह से अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए, और अल्लाह ताला उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। तो ये जो जिक्र है कुरान मजीद में इस आयत में, ये हमारे सहाबा और सहाबियात के बारे में है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो जैसा कि आप सबको ने ये आपका स्लाइड पे जो है पढ़ भी दिया होगा कि सहाबियात का किरदार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इताअत। देखिए हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक बहुत सी किताबें भी पढ़ी होंगी और बहुत दर्स सुने होंगे, हर साल हम सुनते भी हैं। मगर मैं बार बार ये कहती हूँ, देखिए जिससे मोहब्बत होती है ना तो वो तिश्नगी बनी रहती है। इंसान का जो एक प्यास है ना वो बुझती नहीं है, वो बार बार उसके बारे में सुनने को दिल चाहता है। सब कुछ पता होता है पर तब भी सुनने को दिल चाहता है। आपका बचपन कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी, आप पर नबूवत कब आई, आपका मक्की दौर कैसा था, आपका मदनी दौर क्या था, और यही नहीं बल्कि आप जिससे बेतहाशा मोहब्बत हो ना उनके मुताल्लिक जितने भी रिश्ते हैं उनके बारे में भी दिल चाहता है कि हम पता करें कि आपके वालिदैन कौन थे, आपके अज़वाज यानी कि आपके अज़वाज मुतहरात कैसी थी, आपके संगी साथी, आपके औलाद सब कैसे थे। तो ज़ाहिर सी बात जिससे मोहब्बत होती है उससे एक-एक चीज़ पता करने को दिल चाहता है। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के बारे में क्या फरमाया है, इसकी एक हदीस है। आपने कहा है हर दौर के आप बेहतरीन लोग कहा है उनको। मुस्लिम की हदीस है 6469, मेरी उम्मत में बेहतरीन इस दौर के लोग हैं जो मेरे साथ हैं, यानी सहाबा और सहाबियात। फिर वो जो उनके साथ थे यानी सहाबियों के साथ जिनका वक्त था वो ताबईन। फिर वो जो उनके साथ थे यानी ताबईन के साथ वो तबा ताबईन। आपने कहा ये पूरे के ये लोग जो थे सबसे ज्यादा बेहतरीन लोग थे। तो आपने इनको मतलब बेहतरीन लोग कहा है, कहीं कहीं पर आता है चांद सितारों की तरह थे। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अच्छा, इस महीने जो है हमारा सीरत सीरीज चल रही है और आज इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए सहाबियात की जिंदगी पर जिक्र करेंगे।
اچھا اس کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی کہ آج جو ہے ہم خاص طور سے صحابیات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت رکھیں؟ دیکھیے آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، بلکہ ان کو ہم کیا کہیں، ہم خود اپنے سنہرے ماضی کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنے ماضی کے تابناک روایت کو فراموش کر دیتی ہے اور دوسری قوموں کی اندھادھند تقلید کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے، تو اب سمجھیے قوم کے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہنود، یہود اور صلیبیوں کا اگر کوئی ہدف ہے تو وہ ہے امت مسلمہ کی بیٹیاں۔ تو کیوں ہیں؟ کیونکہ دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بیٹیوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور وہ ہے امت کی فلاح کے لیے مفید، غیرت مند، مضبوط ایمان والے، توانا، طاقتور فرد تیار کرنا۔ اگر ان ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا جائے، وہ رنگ چاہے اچھائی کا ہو چاہے برائی کا، اگر اپنے رنگ میں رنگ لیا جائے تو ان سے کوئی بھی کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ اور اسی مقصد کے حصول کے لیے یہود و نصارہ نے امت مسلمہ کی معصوم بولی بالی خواتین کی طرز زندگی، سوچنے کا زاویہ، رہن سہن، پہناوا بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ادھر تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے، دوسری طرف ہم لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو جو ہے زمانے کے دھار میں بہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو صرف اور صرف دنیا کی چکا چوند جو ہے وہی نظر آ رہی ہے۔ اور دیکھیے انسان کو جس چیز سے اٹریکشن نظر آتا ہے نا، اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کے جو آئیڈیل ہیں وہ شوبز کے یا اسپورٹس کے اسٹارز ہیں۔ وہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہزاروں میگزین، ٹی وی شوز اور نیٹ پر وہ یہی تلاش کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، کون سے برانڈ کے وہ کپڑے پہنتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، اور وہ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ یہی تو چاہتے تھے یہود و نصارہ، اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اصلی ہیروز کے بارے میں بتائیں، انہیں اپنے پیغمبروں کے بارے میں، صحابیوں کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، ان کے مضبوط ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، اطاعت، سخاوت، شجاعت، بہادری، ان کی قربانیوں کے قصے ہم بچوں کو سنائیں۔ اور ہم نے یہ چیز چھوڑ رکھی ہے۔ ہمارے آئیڈیل وہ نہیں ہو سکتے جن کا کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، اور آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا یہ بھی نہیں پتا ہمیں۔ ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ ہوں گے جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، یعنی کہ زندگی میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں ان کو داخل کرے گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ تو ہمارے آئیڈیل وہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہی جو ہے فلاح کا راستہ ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے ہم نے آج جو ہے ٹاپک چنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خواتین کے لیے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے کہ صحابیوں کے بارے میں بھی ماشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم نے سیرت سیریز میں یہی سوچا کہ صحابیات کے اوپر بات کی جائے۔ اور کافی صحابیات کے بارے میں جانتے تھے ہم لوگ، لیکن جب کتاب میں نے پڑھنی شروع کی تو آپ یقین جانیے کہ ماشاءاللہ ایسے ایسے بہترین قصے، اتنے ایمان افروز قصے سامنے آئے کہ میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کون سی صحابیات کے بارے میں لکھوں اور کن کو چھوڑوں۔ مطلب بالکل ایک ایسی تک مثال دوں کہ میرے سامنے میرے من پسند کھانوں کی جو ہے ٹیبل پہ کھانے بھر دیے جائیں اور میں سوچوں میں کون سا کھاؤں اور کون سا چھوڑوں، سمجھ میں نہ آئے انسان کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک مخصوص وقت دیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی صحابیات کی زندگی پہ لکھنا شروع کریں تو ایک سمجھے کہ پورا ایک درس چاہیے ایک کے بارے میں لکھنے کے لیے، وہ بھی بہت کم پڑ جائے گا۔ تو آج ہم نے کئی صحابیات کا تھوڑے تھوڑے مطلب زندگی کے مخصوص حصوں کو اٹھایا ہے، بس پوری زندگی کا ذکر نہیں کیا ہم نے، کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو آج جو ہے ہم کچھ صحابیات کا ذکر کریں گے بس، اور وہ بھی مخصوص حصوں کا زندگی کے۔ ہو سکتا ہے بہت سے قصے جو آپ کے ذہن میں ہوں اور وہ چھٹ جائیں ہم سے، یا بہت سے نئے قصے آپ کو سننے کو ملے، لیکن سارے ایسے ہی ہوں گے کہ ہمارا ایمان انشاءاللہ اس سے زندہ ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اسلام پہلا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ صرف اس میں نہیں تھی کہ ہم سوچے کہ مطلب مرد، عورتوں میں تھی، وہ مرد اور عورتوں میں، سب میں، تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اسلام پہ سب کچھ نشاور کر دیا تھا۔ اور آپ کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، ایسے الفاظ ہیں کہ بس وہ الفاظ ہی اگر ہم پڑھ لیں نا آپ کے، تو آپ کی پوری جو شخصیت تھی نا وہ سامنے آ جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہ دی، وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار
اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری اپنے مال سے مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ دیگر بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ سبحان اللہ، سوچے پورا کا پورا کتنا خوبصورت ایک خاکہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیش کر دیا ہے کہ آپ ایک بہت ہی تابعدار، ایک ساتھ نبھانے والی اور ایک ہر وقت شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملانے والی بیوی تھی۔ میں وہ وقت لے کے چلتی ہوں جب غار ہرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آتی ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، پہلی بار فرشتے کو سامنے دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جب تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر نبوت آنے والی ہے تو آپ گھبرا جاتی ہیں، آپ گھر واپس آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں دم ملونی یعنی مجھے چادر اڑاؤ، اور پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے حضرت خدیجہ جو تھی بہت ہی بردباری، وفاداری، حکمت، دانائی اور دانشمندی کے ساتھ اور بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، بے قصوں کی مدد کرتے ہیں، سب کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی لیے آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ اور مزید تسلی دینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، اور وہ بہت بڑے اس وقت کے عالم تھے۔ تو جب سارا قصہ سنا تو انہوں نے مبارکباد پیش کی حضرت خدیجہ کو، کہا کہ جب وہ جبرائیل تھے جو موسیٰ کے پاس وہی لے کر آتے تھے، اور تمہارے شوہر کو یعنی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت خدیجہ کی کیا خوبی سامنے آتی ہے۔ آج ہم عورتیں دیکھیں، اگر شوہر آئے بتائے کہ بھئی جاب میں کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا یا کوئی اور پریشانی آ گئی ہے یا بس اب ہمیں یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جو اپنے ملک جانا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات بتائے، خود بھی گھبرا رہے ہوں شوہر ہمارا، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اور ان سے زیادہ ہم ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، مطلب انہیں تسلی دینے کے بجائے ہم خود جو ہے گھبرا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ابھی تو بچوں کی پڑھائی باقی ہے اور وہاں کیسے رہیں گے، یعنی کہ اور زیادہ ہم جو ہے اپنے شوہروں کو گھبرا دیتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، دیکھیے کہ آپ جبکہ دل میں آپ بھی گھبرا رہے ہوگی کہ کیا یہ واقعہ ہوا ہے، جب آپ کا شوہر گھبرا رہے ہیں تو ذہن میں ہوگا، لیکن آپ نے اسے شو نہیں کیا، آپ بہت ہی صبر اور تحمل سے سمجھایا، آپ کی خوبیاں گنوائی اور کہا کہ اتنی خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ڈالے گا۔ تو یہ تھی حضرت خدیجہ، اور ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہیں آپ سے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ اور جب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی اور آپ نے دین کا پیغام رکھا، سب سے پہلی انسان تھی میں کہوں گی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہی، اور یہ ہم عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے کہ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی، سب سے پہلے ایک عورت نے لبیک کہا، اور سب سے پہلے شہید بھی ایک عورت تھی جو حضرت سمیہ تھی، انشاءاللہ آگے ہم ان کا بھی جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صرف تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ ابتدائے اسلام ہی سے وہ آپ کی سب سے بڑی مددگار تھی ہر طرح سے، مطلب ویسے بھی جسمانی طور پہ بھی آپ کو صبر اور تحمل اور آپ کو ہمت دلانے کے لیے بھی، اور مالی طور پہ بھی آپ ایک امیر خاتون تھی، ایک امیر بزنس وومین تھی، انٹرنیشنل طور پہ آپ بزنس کیا کرتی تھی، آپ نے سب کچھ جو تھا اسلام کے لیے کھول دیا تھا، سب کچھ۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک بارسوب خاتون تھی، تو شروع میں بہت سے جو یہ تھے مطلب مشرک تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہو جھجکتے بھی تھے، کیونکہ آپ کا ایک اثر و رسوخ تھا، اور آپ ہر وقت آپ کے ساتھ رہی۔ جب شعیب ابی طالب میں آپ کو پتا ہے 7ویں اس میں نبوت کے سال میں شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، تو سوچئے کیا زندگی تھی کہ نہ گھر تھے، نہ کچھ تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور ایک امیر خاتون جسے نرم گدوں کی عادت ہوگی، جس کے پاس گھر میں خادم خادمہ غلام موجود ہوگے، اور یہاں پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور پورے کے پورے وقت آپ ساتھ رہی، اور قدم سے قدم ملا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آپ نے، اور کبھی آپ نے کوئی شکایت جو ہے یہ نہیں کی کہ آپ کی وجہ سے جو ہے مشکل میں آئی، بلکہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے دین اسلام کے لیے تمام مشکلوں کو جو ہے وہ برداشت کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کی جو عزت افزائی تھی وہ اس حدیث سے جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے بخاری کی 3820، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے لیے آپ کے پاس ایک برتن لی آ رہی ہیں، اس میں سالن کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں
تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور جنت میں ہیرے اور جواہرات سے بنے محل کی بشارت دے. اب سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب باقاعدہ سلام کہلوایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا، اور پھر حضرت جبریل امین نے خود سلام کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی کتنی اہمیت تھی. پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ آپ کے گھر میں بہت سے خادم خادمائیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کیا کرتی تھی. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ آپ پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ انتہائی محبت کرتے تھے. آپ کے رہتے ہوئے آپ نے دوسری شادی بھی نہیں کی، تو آپ اس کو غموں کا سال یعنی عام الحزن کہتے تھے، غموں کا سال کہا آپ نے اس سال کو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی کی کیا اہمیت ایک شوہر کے لیے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آپ سوچیے تربیت کس نے کی تھی آپ کی؟ آپ کی تربیت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ کے والد تھے، وہ ان کی بیٹی تھی. اور اس کے بعد بہت کم عمری میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو تربیت ان کی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جب شادی ہوئی آپ کی تو آپ جو تھی بہت کہتے ہیں نا کہ معصوم، اور ایک کہتے ہیں نا بچپنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت کم عمر تھی، بہت معصوم تھی. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہی تو آپ کے اندر بے حد علم، دانائی، اور آپ فقہ عالمہ بن گئی تھی بہت زیادہ. اگر ہم آپ کے بارے میں دیکھیں کہ یہ آپ نے ایک حدیث سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، صدقہ کرو. بس آپ نے یہ چیز سنی اور پھر اس کے اوپر کہتے نا زندگی بھر اس کو گرا سے باندھ دیا اس چیز کو، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹی. آپ کے پاس جو آپ کے پاس آتا تھا آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیا کرتی تھی. اس کا بہت چھوٹے چھوٹے سے کچھ قصے بڑے اچھے جو ہیں وہ ہیں کہ آپ ایک بار روزے سے تھی، ایک روٹی گھر میں صرف تھی، تو ایک سوال کرنے والی عورت آئی، اس نے مانگی روٹی، تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اس کو وہ روٹی دے دو. تو خادمہ نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کا روزہ تھا اور آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی، وہ آپ نے ان کو دے دی، شام میں آپ کیا مطلب کھائیں گی؟ تو کہا اللہ مالک ہے. اور شام سے پہلے پہلے کسی نے بکری کا گوشت بھیجا، تو مسکرا کر کہا خادمہ سے کہ دیکھو تمہیں روٹی سے جو ہے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. سبحان اللہ، سوچئے. اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے آپ کو 1,00,000 درہم بھیجے. اس دن بھی آپ روزے سے تھی کیونکہ آپ بہت کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی. تمام درہم اسی وقت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے. شام ہوئی تو خادمہ نے کہا کہ آپ نے سارے پیسے جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیے، کچھ پیسے روک لیتی تو گوشت ہی خرید لیتے. تو آپ نے بڑی معصومیت سے مسکرا کر کہا کہ تم نے پہلے نہیں ہے یاد دلایا. آپ سوچو کتنی مطلب معصوم چیز تھی نا کہ 1,00,000 درہم آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے لیے اتنے بھی نہیں بچایا کہ شام کو صرف گوشت ہی خرید لیتے. اور پھر کہہ رہی ہیں تم نے یاد نہیں دلائی یہ چیز. دیکھیے یہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہو، یا کوئی بھی ہو، حضرت اسماء ہو، حضرت صفیہ ہو، کوئی بھی ہو، جتنی ازواج مطہرات تھی، صحابیات تھی، دیکھیے پیسوں پہ کبھی ان کا زور نہیں رہا، کیونکہ ان کا جو مطلب ان کی جو نگاہ تھی نا وہ آخرت پہ ہوتی تھی. دنیا کی زندگی میں صرف جتنی ان کی ضرورت تھی کھا لیا، پہن لیا اور بس. اس کے علاوہ جو بھی پیسہ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی، کیونکہ ان کو ہم لوگ تو یہاں جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا کہ بس جمع کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں آرام سے رہیں، چاہے دینی طور پہ ہم ان کو تربیت نہ کریں، آخرت نہ ان کی سدھارے، لیکن پیسے کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں بس پیسے کی انہیں دقت نہ آئے تو ہم جمع کرتے رہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو پورا زور ہوتا تھا وہ زور ہوتا تھا آخرت کے اوپر. یہ پیسہ جمع کرتی تھی، جوڑتی تھی، لیکن کہاں جوڑتی تھی؟ اللہ کے خزانے میں، کہ وہاں ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کبھی کوئی تحفہ تحائف کوئی بھیجتا تو آپ فوراً اللہ کی راہ میں دے دیتی. اس کے بعد جو تھا آپ کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوتے تھے، کئی دن ہو جاتے گھر میں چولہا نہ جلتا، اور صبر اور شکر کے ساتھ رہتی. اور ساتھ ہی ساتھ کیا آپ کے اندر خوبی تھی؟ آپ کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ ہر وقت خوش اور تر و تازہ رہتی. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ اگر کھانے کو نہیں ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، صرف پانی اور کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں، تو پتہ مسکین شکل بنائے جو ہے اپنے شوہر کے سامنے آ رہے ہیں، یا بالکل ہر کسی کے سامنے اپنے اس کا رونا نہیں، بلکہ آپ ہر وقت خوش اور تر و تازہ رہا کرتی تھی. اور یہ ایک بہترین بیوی کی جو ہے نا پہچان بتائی گئی ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. تو یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا کہ آپ اس طرح سے تر و تازہ اور خوش حشاش بشاش ہر وقت رہتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے. اور بخاری کی حدیث ہے 4358، اس میں حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے؟ فرمایا عائشہ. میں نے پوچھا مردوں میں؟ تو فرمایا اس کے والد.
اس کے بعد آپ نے کہا حضرت عمر اور پھر اور کے نام لیے، لیکن سب سے پہلے آپ نے کسے کہا؟ حضرت عائشہ. تو محبوب بیوی بننے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، اور آپ کے لیے کیا تھا کہ کھانا بھی نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، پیبند نہیں کمل، لیکن آپ خوش رہتی تھی. جب شوہر کے سامنے آتی تو حشاش بشاش اور جو ہے خوش ہوتی. اس کے بعد آپ دیکھیے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ہے قصہ کہ کیا کہنا چاہیے. اچھا ایک اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت ام سلمہ نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے ہیں. تو کیا فرمایا آپ نے کہا کہ اے ام سلمہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں پریشان نہ کیا کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ اور کسی زوجہ کے لحاظ میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ کے پاس جب آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، تو اس وقت آپ کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے یہ بھی 3769 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. یعنی کہ عربوں کے جو کھانے ہوتے ہیں اس میں سرید کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ عورتوں میں اس طرح خاص ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے. اور پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ ناراض بھی آپ ہوتی تو ناراض ہونے کا بھی انداز آپ کا الگ ہی تھا. ہم لوگ کیا ہے اگر شوہر سے ناراضگی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے حال ہمارا کہ برتن پٹک رہے ہیں، منہ پھلائے پھر رہے ہیں، صحیح سے جواب نہیں دے رہے ہیں. اور آپ جب ناراض ہوتی تو کیا کرتی؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز تھا آپ کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی تو آپ کہتے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب ناراض ہوتی ہیں، جب خوش ہوتی ہیں تو جب دعا کرتی تو کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی تو کہتی ہیں ابراہیم کے رب. تو یہ آپ کی ناراضگی کا انداز تھا، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ اس وقت میرے سے ناراض ہیں. پھر اس کے بعد بخاری کی حدیث ہے 3217. دیکھیے مفہوم میں پیش کروں گی اس کا کہ حضرت خدیجہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت جبریل امین دونوں نے سلام کہا، اور یہاں پر آپ دیکھیے حضرت جبریل امین نے جو ہے آپ کو سلام کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وعلیکم السلام. تو یہ خصوصیت پتہ چلتی ہے اس سے کہ کیا تھیں آپ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو تھی کیا کہنا، آپ اتنی زیادہ علم والی تھی جن کے بارے میں ہمیں بہت سے صحابہ کرام کے تابعین کے تبع تابعین کے وہ ملتے ہیں. صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بعض روایت بہت مشہور ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل بات کبھی ہمیں پیش آتی تو ہم آپ کے پاس آتے، اور کبھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ ہمیں اس کا ہم دریافت کرتے حل اور آپ جو ہے اس کا حل نہ بتاتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ابو سلمہ جو جلیل القدر تابعین بھی تھے کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر سنت نبوی کا عالم اور دین فقہ کا ماہر اور کوئی نہیں پایا. اس کے علاوہ سیدنا عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ تمام لوگوں سے زیادہ فقیہ اور تمام لوگوں سے اچھی رائے رکھنے والی جلیل القدر خاتون تھی. عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ فقہ، طب اور شعر و شاعری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑا عالم میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ کتنی جو ہے آپ کے بارے میں مشہور ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دیکھیے کہ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی بیویوں کو اختیار دینے کا حکم آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد جو ہے اس کے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہو تو تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہے اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب آپ دیکھیں یہ نبیوں کی بیوی کے لیے تھا. ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ جی اللہ، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، یا پھر ہم لوگوں ایک ہی پیمانہ رکھا اللہ تعالیٰ نے جنت کا. وہ کیا پیمانہ تھا؟ وہ تھا اللہ سے اور رسول سے محبت اور اطاعت. یہ تھا پیمانہ کہ آپ کی سے محبت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے، وہ چاہے آپ کی بیویاں تھیں یا ہم لوگ ہیں. تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا واقعی ہم ہیں ایسے. اس کے بعد ایک اور میں بیان کروں گی کہ دو چیزیں جو تھیں حضرت عائشہ کی وجہ سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی. قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی آج کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے اوپر منافقین نے جو ہے تہمت لگا دی تھی تو آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 1 سے لے کے 20 تک آیتیں نازل کی تھی، اور یہ تمام امت کے لیے ایک رہنمائی تھی کہ جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں
تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تمام امت کے لیے آسانی پیدا ہوئی، یہ حضرت عائشہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو جو یہ تیمم کا حکم ہے نا، یہ بھی حضرت عائشہ کی وجہ سے جو ہے آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے 5882، حضرت اسما کا میں مفہوم پیش کروں گی کہ حضرت اسما کا جو ہار تھا وہ حضرت عائشہ نے پہننے کے لیے لیا تھا، جیسے بہنوں سے انسان ادھار کوئی چیز لے لیتا ہے، وہ گم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ آگے جانا تھا، وہاں پانی تھا۔ اب ہار ڈھونڈنے کے چکر میں یہ لوگ وہیں پر رہ گئے، اب پانی تھا نہیں، اب کیا کرتے یہ لوگ؟ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو ان لوگوں نے بنا وضو نماز پڑھ لی، اور پھر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیمم کی آیتیں نازل کی۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اکرم حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا، الحمدللہ الحمدللہ، اور ہم سب کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو گئی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی 2000 سے زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ کتنا بڑا خزانہ حدیث کا جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ کا اگر ہم ذکر کریں، آپ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آتی ہیں، اور بیوی بیٹی کس کی تھی؟ وہ ابو سفیان کی، اور بہن کس کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ تو بس ایک میں اس کا واقعہ بیان کروں گی کہ جب حضرت ابو سفیان جو تھے وہ مدینہ میں آئے، مدینہ منور آئے، تو اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر گئے۔ تو جب گھر گئے تو وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ اس پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دم اس بستر کو پلٹ دیا۔ آپ سوچیے، مطلب ایک دم بستر کو پلٹ دیا۔ تو اس کے بعد جو تھا تو وہ ایک دم ناراض ہو گئے اور کہا، انہیں بہت ناگوار گزرا، اور غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ بستر تمہارے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ تو کہا جی ہاں، یہ دنیا کے سب سے زیادہ پاک اور مقدس ہستی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس کو صاف اور پاک رکھنا ضروری ہے۔ آپ کفر کی آلودگیوں میں ملوث ہیں اور شرک کی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے لیے ممکن نہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت دوں۔ آپ بے شک میرے باپ ہیں، لیکن کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے غیر طاہر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ مطلب اپنے باپ کو بھی آپ نے اس بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس کی کیا، دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، عام طور پہ ہم عورتوں کے اندر ایک عجیب چیز آ گئی ہے کہ جو ہمارے مطلب ماں کی طرف مائکہ ہوتا ہے نا، ان کی صحیح بات ہو یا غلط ہو، ہم ہر طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب غلط میں بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اپنے شوہر کی، کئی بار ہم اپنے شوہر تک کو نیچا دکھا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بس میرے میکے والے صحیح ہیں، میرے والدین صحیح ہیں، میرے بھائی صحیح ہیں، میرے بہن صحیح ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ جو حق پہ ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر حق پہ میرا شوہر ہے تو میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اور اگر حق پہ میرے والدین ہیں تو والدین کا ساتھ دوں گی میں۔ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ یہ کہ میرے والدین ہیں، میرے میکے سے آیا ہے کوئی، میرے میکے والا ہے تو سسرال والے تو غلط ہی غلط ہوں گے، صرف میرے میکے والے۔ تو یہ ہمیں چیز سیکھنی چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ کے والد تھے اور آپ ڈرتی بھی تھے ان سے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پاک صاف انسان تھے، تو آپ نے ان کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے جو نا مجبور کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ذکر کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی آپ، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے آپ سوچیں جنت کے سردار بھی کہا گیا ہے۔ اور بیوی کس کی تھی؟ حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چوتھے خلیفہ تھے۔ اور والدہ کس کی تھی؟ حضرت حسین کی، جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا، سبحان اللہ۔ اب میں صرف ایک حدیث بیان کروں گی، سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہاں پہ ہمیں ریلیشن پتہ چلتا ہے ایک باپ کا اور ایک بیٹی کا، یا باپ اور اولاد کا ریلیشن کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ قصہ ملتا ہے، ابو داؤد کی جو ہے روایت 5217، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کی طرف لپکتے اور ان کو بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اولاد کی کیسی آپ عزت اور تکریم کرتے تھے۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ صرف اولاد کا تو حق ہے کہ ہماری عزت کرے، ہم چاہے دن رات بتاڑتے رہیں، یہ کر نہیں، اولاد کو بھی ضرورت ہے ہم اولاد کی بھی عزت کریں اپنی، جب تو دیکھیں جو چیز ہم کریں گے نا وہی پلٹ کے ہمیں ملے گی۔ جب ہم اولاد کو عزت کریں گے تو اولاد کو سیکھیں گے، اور جب اولاد کے سامنے ہم دور سے اپنے بڑوں کی، اپنے دوست کی، احباب کے، رشتہ داروں کی، والدین کی عزت کریں گے تو بچہ بھی اس سے سیکھتا ہے۔ تو یہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو عزت دی تو بدل کر حضرت فاطمہ نے بھی آپ کو عزت دی، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے سیکھتے ہیں۔ اور حدیث کا اگلا جو حصہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے
تو وہ بھی اسی طرح سے لپک کر پہنچتی ہیں، آپ کا ہاتھ تھام لیتی، آپ کو بوسہ دیتی اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک چیز ہے کہ جو چیز ہم کرتے ہیں نا وہی ہمیں پلٹ کے ملتی ہے. اور پیار جو ہے نا ہم لوگ سوچتے ہیں دل میں ہے پیار، دل نہیں. ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے جو احادیث ہیں کہ پیار جو ہے نا وہ ظاہر کرنا چاہیے، ظاہر مانگتا ہے وہ اس چیز کو کہ اگر ہمارے اندر پیار ہے تو ہم اپنے بچوں کو بوسہ دیں، ان بچوں کو گلے لگائیں، ہم بیٹھیں ان کے پاس پیار سے بات کریں ان کو. تو یعنی کہ احساس دلائیں ان کو. اسی طرح ہم اولاد ہیں، ہم والدین کے ساتھ یہ کریں، جب ملے ان سے انہیں چپٹائیں، ان کو بوسہ کریں ان کو، اور ان کی بات بہت دھیان سے، یعنی کہ احساس ہو کہ ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. بہت ضروری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد ترمذی کی حدیث ہے 3781، بہت لمبی ہے، میں نے صرف اس کا چھوٹا سا حصہ یہ بتانے کے لیے بتایا کہ حدیث سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات آیا جو پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بشارت دی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ سوچیں کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا تھا. تو میں وہی چیز بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے آئیڈیل یہ لوگ ہونے چاہیے جنہیں زندگی میں ہی بتا دیا گیا کہ جنتی ہیں، یا وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو خود نہیں پتا وہ کر کیا رہے ہیں، ان کا دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک راہ ہمیں پتا چل رہی ہے کہ یہ راہ جنت میں جا رہی ہے، اس پہ چلنے والے کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تم جنتی ہو، تو ہم ان کے ساتھ رہیں یا ان لوگوں کا راہ کو اپنائیں جن کا پتہ ہی نہیں ہو جائیں گے کہاں. میں ذرا پانی پی لیتی ہوں، سوری. جی پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے طور طریقے اور چال ڈھال میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کسی اور میں نہیں دیکھی. آگے آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ سچے لہجے والا میں نے کوئی نہیں پایا سوائے ان کے والد گرامی کے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رفتار و گفتار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نمونہ اگر کوئی تھا تو حضرت فاطمہ تھی. سبحان اللہ. یعنی کہ بالکل جو آپ کے اندر خوبیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کے حضرت فاطمہ کے اندر پوری کی پوری تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک امیر خاتون کی بیٹی تھی لیکن اس کے باوجود بہت ہی سادگی تھی. آپ کو نمود و نمائش بچپن سے ہی پسند نہیں تھا نا، آپ مطلب قیمتی لباس بھی نہیں پہنتی تھی آپ. اور پھر ہمت اور جرأت بچپن سے اتنی تھی کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت جو ابو جہل تھا اس نے اپنے ایک ساتھی، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معین، ہاں عقبہ بن ابی معین جو تھے، اس سے کہا عقبہ بن ابی معین سے کہ جاؤ تم ذرا اونٹ کی جو اوڑھڑی ہے نا وہ سجدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ڈال دو جا کے. اذیت پہنچایا کرتے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اذیت پہنچائیں. تو وہ گیا اور اس نے آپ کی گردن پہ ڈال دی. وہ بہت بھاری ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کو گھر میں یہ خبر کس نے دی جا کر، تو آپ چھوٹی تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، دوڑ کے آئیں اور آپ جو ہے آپ نے وہ کھینچ کے وہ اتاری اور آپ ڈٹ کے کھڑی ہیں. وہ مطلب وہ ہنس رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں. یہ جو مشرکین تھے بڑے بڑے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، لیکن آپ بچی تھی لیکن ڈری نہیں. آپ نے وہ اتاری اور آپ گردن پہ پانی ڈال کے آپ صاف کر رہی ہیں گردن اور ان کو غصے سے دیکھ رہی ہیں. اور یہ سارے کے سارے لوگ جو یہ حرکت کر رہے تھے جنگ بدر میں، اللہ تعالیٰ نے سب کو کیفر اقتدار تک پہنچایا اور سب کو جہنم نصیب کیا جتنے بھی یہ لوگ تھے. اس کے بعد آپ کی شادی جو تھی وہ آپ کو سب کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. آپ دیکھیے ایک مطلب کس کی بیٹی تھی؟ ایک مالدار خاتون کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ نے بالکل سادہ زندگی گزاری جب آپ کی والدہ کا وفات ہو گئی. اس کے بعد حضرت علی بہت ہی سمجھیے نہ آپ کے گھر میں کوئی خادمہ تھی نہ خادم تھا اور کھانے پینے کا بھی سامان کچھ خاص نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے بہت ہی تنگی میں اور فاقہ کشی میں زندگی گزاری. آپ کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، آپ چکی پیستی، مشق میں پانی بھر کر لاتی اور گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھی. ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، سخت ہو گئے تھے آپ کے ہاتھ. آپ کی حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آپ کی بغلوں میں گٹھلیاں ہو گئی تھی اتنی مشقت کر کے. مسلم کی حدیث ہے 6915. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے، میں اس کا مفہوم پیش کر دیتی ہوں حدیث کا، کہ جب آپ کے مطلب چکی پیسنے سے جو ہاتھ سخت ہو گئے تو آپ نے کہا کتنی مشقت برداشت کر رہی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی آئے ہوں، تم جا کے غلام مانگ لو ان سے کہ تمہیں آسانی ہو جائے. تو آپ آئیں اور حضرت عائشہ اس وقت موجود تھی گھر میں، ان سے کہہ کے واپس آ گئی کیونکہ آپ کو جھجک ہوتی تھی اپنے والد سے کچھ مانگتے ہوئے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ نے یہ سب بات بتائی تو آپ ان کے گھر گئے. اس وقت دونوں لیٹ چکے تھے، حضرت علی بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی. تو آپ ان کے بیچ میں بیٹھ گئے. سوچیے، اور اتنی کم جگہ تھی جہاں بیٹھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر تھے ان کی ٹھنڈک میں اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا، سینے پہ لگ رہے تھے پیر، اتنے قریب مطلب بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم دونوں نے مانگا ہے کیا اس سے بہتر چیز نہ سکھاؤں؟
جب تم دونوں اپنے اپنے بستر پر جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ کہو اور 33 بار الحمدللہ کہو، تم دونوں کے لیے ایک خادم مل جانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا دنیا کی بس آرام مل جائے بچوں کو، دنیا کی آسائش مل جائے، ہر وقت ہم اسی میں لگے رہتے ہیں کہ بس بچوں کو دنیا مل جائے، دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے بچوں کو، ہم اسی اس میں لگے رہتے ہیں تک دو میں کہ بس اچھا گھر ہو، بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے، اور پھر یہ نہیں کہ ہم زندگی کے بعد بھی ہم جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں کہ خدا نہ کرے بچہ کیا کچھ کرے گا نہیں۔ ہم دینی تعلیم دیتے کہ ہم بچوں کے لیے کچھ مطلب کچھ مال دولت نہ چھوڑیں، بلکہ بچوں کے اندر جو ہے دین چھوڑ کے جائیں، یہ ہے بہترین چیز۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں کہ آپ نے خادم نہیں دیا بلکہ آپ نے وہ چیز سکھائی جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ تھی۔ تو آج ہمارا زندگی بالکل، میں نے کہا نا کہ بالکل ہم لوگوں نے بالکل الٹی ہو گئی ہماری زندگی، کہ جہاں ان لوگوں کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی اور ہماری نظر کہاں ہے؟ ہماری نظر ہوتی ہے دنیا پہ، دنیا کے مال و دولت پہ، اور آپ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ سب کی آخرت کے اوپر۔ آج یہی ہم نے بھلا دیا، اور یہی وجہ آج ہم دیکھ لیں کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیونکہ جب دنیا کے جس چیز کے ہم پیچھے دوڑیں گے نا وہ ہمیں اور دوڑائے گی۔ ہم نے دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، دنیا نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے، اور ہم لوگوں نے سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے دنیا دنیا اور بس دنیا میں جو ہے ہم لگ کے رہ گئے ہیں۔ ایک اور میں ان کا، اور ایک اور کتنا پیارا آپ کا قصہ ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں آئے اور آپ سے کہا کھانے کو کچھ مانگا، تو آپ نے کہا کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ سوچے 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں تھا اور آپ نے نہیں کہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا کہا کہ رخصتی کے وقت میرے والد یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، نصیحت کی تھی مجھ سے کہ تمہارے شوہر کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، اسے سوال کر کے اس کو شرمندہ مت کرنا۔ آپ سبحان اللہ، آپ سوچئے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی عام طور پہ لڑکیاں جب جاتی ہیں ہمارے ماں باپ کے ہاں یہ تھا، ہم تو اس طرح رہا کرتے تھے، ہم تو اس طرح گھوما کرتے تھے، ہم تو یہ پہنتے تھے، آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مطلب والد جب ودا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ سوال مت کرنا اس سے، کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہے، تم حرام لاؤ حلال لاؤ کہیں سے لاؤ لیکن ہماری خواہشات پوری کرو، یہ ہمارا حال ہے۔ اور یہاں کیا نصیحت دی جا رہی ہے کہ سوال نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے پاس جتنا ہوگا وہ بیوی بچوں پر ہی خرچ کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو کہاں سے خرچ کرے گا؟ تو آپ نے کہا کہ سوال مت کرنا اس سے، تو آپ 3 دن بھوکی رہی اور آپ نے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تھی والدین کی تربیت، یہ تھی ہماری صحابہ۔ اس کے بعد اگر ہم ذکر کریں حضرت فاطمہ بنت خطاب، دوسری فاطمہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی بہن تھی۔ اب آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، سبحان اللہ کہ بہت ہی شروع میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں آپ نے اور آپ کے شوہر سعید بن زید دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب روز سنتے تھے کہ آج یہ اسلام، اس نے اپنا پرانا دین چھوڑ کے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لیا ہے، آج اس نے، تو ایک دن آپ غصے میں، اور آپ بہت ہی جنگجو قسم کے، غصیلے قسم کے نوجوان تھے، آپ نے ننگی تلوار اٹھائی اور آپ نکل پڑے اور بولے کہ آج میں قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتا ہوں۔ اور جب آپ باہر نکلے تو کسی نے کہا کہ وہاں تو بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کو دیکھ لو، انہوں نے بھی اپنا دین چھوڑ کے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ اپنا لیا ہے۔ تو آپ غصے میں، آپ کا جو چہرہ تھا وہ تمتما گیا غصے میں، اور آپ اپنے بہن کی طرف گئے، سرخ ہو گیا آپ کا منہ، اور بہن کے گھر گئے۔ اس وقت مطلب دونوں حضرت فاطمہ بنت خطاب یعنی کہ آپ کی بہن، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، اور اس کے علاوہ ان کے شوہر جو سعید تھے وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور آپ اندر آئے، اور آنے کے بعد آپ نے ایک زوردار جو تھپڑ تھا وہ رسید کیا اپنے بہنوئی کے، اور بہن جب بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کو بھی دھکا دے دیا۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے حضرت فاطمہ بنت خطاب یعنی کہ آپ کی بہن کا سوچ کے کیا آپ کہتی ہیں کہ اب قوت و صبر جواب دے گئی ہے، اس سے زیادہ تمہاری یہ سختی اور ستم برداشت ہم نہیں کریں گے۔ زمانے جاہلیت کی بساط الٹ گئی ہے اور ہم معبودان باطل کو ترک کر چکے ہیں، ہماری فکر و نظر دین اسلام کی تعلیمات ہماری فکر و نظر میں رچ بس گئی ہے، لہذا اس راہ کی کوئی بھی سختی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہاری یہ تلوار ہماری گردن تو جسم سے الگ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے عزائم جو ہے، جو ہمارا دین ہے، اس سے ہمیں دور نہیں کر سکتی۔ اور پھر کہا تمہارے پتھر کے بت جھوٹے اور باطل ہیں، تمہاری راہ جہنم کی راہ ہے اور ہماری منزل مقصود جنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم چونک گئے، وہ بہن جس کے منہ سے بھائی کے سامنے کا الفاظ نہیں نکلتا تھا، اور وہ حیران ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اتنی ہمت سے کیسے الفاظ بول رہی ہے۔ تو آپ کے ایک دم دل میں آیا ضرور کوئی طاقت ہے ایسی جو اس کے اندر ہے۔ تو کہا ایک دم تم پڑھ کیا رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب بولی
کہ میں قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ پڑھ رہی تھی. کہا مجھے دکھاؤ. کہا کہ تم ناپاک ہو, پہلے پاک ہو کر آؤ. تو گئے اور غسل کر کے آئے. تو انہوں نے جو پڑھ رہی تھی وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھی, وہ دی. تو آپ نے وہ پڑھی, اور آپ سوچئے کہ دیکھیں ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. تو بس سوچے پتھر جیسے موم ہو گیا. حضرت عمر ایک دم آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, تلوار ہاتھ لیے دوڑ پڑے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے نیچے بیٹھ گئے, اور فوراً ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا عمر, آپ نے کہا کہ کہو عمر کیسے آنا ہوا. تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے سچے نبی, میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سوچے کس کی جرات کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا تھا, اور آپ کے بعد مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ کھلے عام جو چھپ کے نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے لگے تھے. ایک نئی طاقت آ گئی تھی مسلمانوں کے اندر. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ دیکھیں ہدایت تو اللہ دیتا ہے, لیکن کس نے کہا تھا آپ سے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب. آپ کی اگر آپ نہ بولتی, آپ خوفزدہ ہو جاتی, چپ رہ جاتی اس وقت, تو ہو سکتا ہے جو تاریخ ہے وہ کچھ اور ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا یہ, لیکن پھر بھی سبب تو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے. ہم عورتیں عام طور پہ کیا سوچتے, نہیں ہم تو بہت کمزور ہیں. بہت سے لوگ ہمارے خاندان میں, خاندان سے باہر دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے مروب ہو جاتے ہیں, ہم خوفزدہ ہوتے ہیں, ہم دین کی صحیح بات کو غلط کر رہے ہوتے ہیں, بدعت کر رہے ہوتے ہیں, شرک کر رہے ہوتے ہیں, ہم نہیں بتاتے کہ نہیں ہم نہیں بول سکتے. لیکن یہاں ہمیں سیکھنا چاہیے ایسی خواتین سے کہ دیکھیں حق کہنا جو ہے نا وہ بالکل ضروری ہے, حق ہمیں کہنا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ کہیں, لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹیں. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے, لیکن اگر ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے تو سبحان اللہ, پھر اس کے کیا کہنے. پھر حضرت ام سلیم کو دیکھیں, سبحان اللہ کیا صحابیہ تھی. ان کا قصہ بھی جو ہے آپ یہ حضرت انس کا نام سب نے سنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی, جو جلیل القدر صحابی تھے, اور آپ کے شوہر جو تھے اسلام نہیں لائے تھے, اور جوانی میں آپ بیوہ ہو گئی تھی, لیکن آپ نے شادی نہیں کی. اور آپ نے کہا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا یعنی کہ فہم اور شعور کی منزلیں جو ہے وہ پر پہنچ جائے, داخل ہو جائے, تب میں شادی کروں گی. اور جب آپ 10 سال کی تھے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی, تو آپ نے اپنے بیٹے کو انس رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. اور آپ نے کہا تھا یہ آپ کے ساتھ آپ کے زیر تربیت رہے گا, تو اس کی تعلیم اور تربیت بہترین ڈھنگ سے ہوگی. تو انصار میں ایک تو تھے حضرت ابو طلحہ انصاری, جب تک آپ ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت امیر آدمی تھے. تو حضرت ام سلیم جو تھی ان سے اپنے نکاح کا شادی کے لیے پیغام دیا. تو آپ نے کہا کہ آپ کیونکہ مسلمان تھی, ظاہر سی بات آپ یہ شادی نہیں کر سکتی تھی. دیکھیے آپ نے کہا جتنا چاہو تم مہر میرے سے مانگ سکتی ہو, لیکن اب اس کا ذکر کتنا اچھی طرح سے جو ہے اس میں ملتا ہے ہمیں حدیث میں. سنن نسائی کی حدیث ہے 3342. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا, تو ان دونوں کے درمیان اسلام لانا ہی مہر قرار پایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سوچئے وہ چاہتی تو مال دولت دینار درہم کچھ بھی لے سکتی تھی, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, اسلام تم لے آؤ, بس یہ میرے لیے مہر ہوگا. حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ انصاری سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی. حضرت ابو طلحہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا, تو کہنے لگی کہ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں, اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. تب وہ مسلمان ہو گئے. چنانچہ ان کو مسلمان ہونے کے بعد دونوں کے مسلمان ہونا جو حق مہر قرار پایا. سبحان اللہ. آپ سوچئے, اور پھر آپ کو پتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری بہت جلیل القدر صحابی بنے. کتنا آپ نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ایک باغ تھا آپ کا, بہت ہی جو مطلب وہ تھا کیا کہتے ہیں بہت کھجورے اور وہ دینے والا, آپ نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. بہت آپ سترہ خیرات کرتے تھے. جنگ احد ہوئی, پھر جنگ خیبر ہوئی, جنگ حنین, سب میں آپ شامل تھے, حضرت ابو طلحہ انصاری اور یہ حضرت ام سلیم. تو یہ سوچیے یہ کس کی وجہ سے آئے تھے؟ آپ کی وجہ سے. یعنی کہ ایک عورت جو تھی ایک ایسے انسان کو لے کر جس نے اسلام کو بہت جو ہے فائدہ پہنچایا. پھر آپ کے صبر کے جو ہیں وہ کیا کہنے, کہ ایک بار آپ کے بیٹے تھے, ان کا نام تھا کیا کہنے بیٹے عمیر نام تھا شاید, تو وفات ہو گئی ان کی. اور اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری سفر پہ تھے, سفر سے واپس آئے, اسی دن جو تھی ان کے اس کی مطلب انتقال ہوا تھا. تو صاحبزادے کا تو انہوں نے کفن پہنایا اور کپڑا ڈال کے مطلب لٹا دیا ان کو, بتایا نہیں اپنے شوہر کو, کیونکہ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہنا چاہیے کھانا کھلایا ان کو, رات ان کے ساتھ رہی, اور صبح ان سے کیا کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ, اگر کوئی ہمیں اپنی امانت دے اور پھر وہ واپس لے لے تو کیا ہمیں رنج اور غم کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جس کی امانت ہے ہمیں واپس کرنی چاہیے. تو کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ تعالیٰ نے کی امانت تھی, اللہ نے اسے واپس لے لیا. تو آپ نے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا, اور آپ نے پھر آپ کی اولاد کے لیے خاص دعائیں کی.
اور کہتے ہیں کہ پھر آپ کے ایک بیٹے ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی پھر اولاد کے اندر 10 ماہر فن قاری پیدا ہوئے۔ ایک اور جو ہے حدیث ہے کہ مطلب میں مفہوم پیش کروں گی اس کا، حدیث کا مسلم سے ہے یہ 6057 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تھی حضرت ام سلیم آپ کی رضائی خالہ تھی، تو اکثر ان کے گھر جاتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے، تو وہ ایک کھال یا چمڑے کی بنی ہوئی چادر جو تھی وہ آپ کے نیچے بچھا دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کے اوپر سوتے تو پسینہ آپ کا بہنے لگتا، تو آپ اس پسینے کو اکٹھا کر کر کے اپنی خوشبو کی شیشوں میں ملا لیتی۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ میں اسے خوشبو کی طرح لگاتی ہوں۔ یہ سن کر آپ ہنس پڑے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی اور کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر سوچئے ایک حدیث ہے مسلم کی 6321 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے وہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم کو دیکھا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ زندگی میں ان کو بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور وہیں پر آپ نے حضرت بلال کو بھی دیکھا تھا کہ آگے چلتے ہوئے۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ عورتیں تھیں آپ دیکھیں سدا صابر تھیں، کہیں بھی دین کا پیغام دینے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی، تو کتنی زیادہ، تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت ام عمارہ کو ہم دیکھیں کہ مدینہ میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے مدینہ میں اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی، اور اس کے بعد جنگ احد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرک جو تھے بہت قریب آ گئے اور آپ کے آس پاس کم صحابی رہ گئے، تو آپ گئی تھی اس لیے کہ وہاں پہ جیسے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے صحابیات جایا کرتی تھی، اب جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کوئی نہیں ہے، تو آپ تلوار لے کے کود پڑے جنگ میں، اور آپ دائیں سے کبھی بائیں سے جو ہے آپ کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد میں جنگ کے کہ جنگ میں دیکھ رہا تھا کہ ام عمارہ کو کہ وہ برابر میرے کبھی دائیں کبھی بائیں جو ہے مصروف جنگ یعنی کہ جنگ کر رہی تھی۔ آپ سبحان اللہ سوچے، ایک عورت تھی لیکن پیچھے نہیں ہٹی اس میں۔ اس کے بعد جب مسلمہ قذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو جب اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ مارکا لے کے اس میں بھی گئی، جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی بالکل، گئی اور کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی تلوار سے، ان کی تلوار سے ہی جو ہے وہ مطلب جہنم رسید ہوا، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، آپ کے ہاتھ بھی اس میں جنگ میں جو ہے کٹ گیا تھا آپ کا۔ اور ایک بار حضرت عمر کے پاس ایک بہت قیمتی شال آئی، سب نے کہا اپنی بہو کو یعنی کہ حضرت عبداللہ کی بیوی کو دے دیجئے، اپنی بیوی کو دے دیجئے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس پہ حضرت ام عمارہ کا سب سے زیادہ حق میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ ام عمارہ میرے دائیں اور بائیں سب طرف جو ہے وہ مطلب میری حفاظت کر رہی تھی۔ آپ سوچئے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا ایک الگ الگ مقام بنا دیا ہے کہ یہ عورت کی جگہ ہے، یہ مرد کی جگہ ہے، لیکن وقت پڑنے پر عورتوں نے جنگیں بھی کی ہیں، پیچھے نہیں ہٹی ہیں وہ اسلام کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ عورتوں کا دائرہ جو ہے گھر ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر عورتیں میدان جنگ میں بھی لڑی ہیں اسلام میں۔ اس کے بعد حضرت سمیہ، سب نام ان کا جانتے ہیں، پہلی شہیدہ تھی، اور تھی کیا بالکل دھان پان بوڑھی عورت بالکل۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بیٹے عمار بن یاسر اور آپ کے شوہر سب نے اسلام قبول کیا تھا، بالکل غریب انسان، مطلب غلام تھے یہ لوگ۔ اور کس کے غلام تھے؟ ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی کنیز تھی، اور بہت ہی بوڑھی اور کمزور۔ اور جب اسلام قبول کیا تو اتنے ظلم آپ کے اوپر ڈھائے گئے، اتنے ظلم ہر طرح سے کہا گیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ آپ نے نہیں، آپ نے کہا کہ جب میں نے حق کو پا لیا اسے نہیں چھوڑوں گی۔ تو آپ سوچئے کہ لوہے کی گرم ذرہ پہنا کر آپ کو گرم ریت کے اوپر جو ہے کھڑا کر دیا جاتا، اور وہاں پر آپ سوچئے کہ وہ اتنا گرم ہو جاتا اس ذرہ کہ پانی بھی ڈالو تو آواز آئے اس کی، اتنا تیز گرم، اور پوری دوپہر وہاں پہ وہ کھڑی رہتی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹی۔ کیا ہمت تھی، بوڑھی عورت تھی، اور سوچئے کہ پورے ظلم سہ رہی تھی۔ یہ تھی اسلام کی قوت۔ جب انسان کے اندر اصلی ایمان جو ہے نا، جو سچا ایمان ہے وہ انسان کے دل میں آ جائے نا، پھر جسمانی کمزوری کوئی کمزوری نہیں رہ جاتی، وہ انسان ایک چٹان کی طرح مضبوط بن جاتا ہے۔ وہ حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا۔ آپ ایک بار گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو ابو جہل راستے میں ملا، برا بھلا کہنے لگا اور زور دینے لگا کہ تم اسلام جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ جو پرانا مذہب ہے اسے قبول کرو۔ تو جواب نہیں دیا، چپ چاپ چلتی رہی، تو وہ اور زیادہ آگ ببولا ہو گیا کہ میری بات کا جواب تک نہیں دیا، اور پھر اس نے برچی آپ کی ناک کے نیچے ایسی ماری تو وہی شہید ہو گئی، اور یہ اسلام پہ شہید ہونے والی پہلی خاتون ہی نہیں، پہلی مسلمان تھی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک مومن کی جو مضبوطی ہے نا، وہ اس کی جسمانی قوت میں نہیں ہوتی، ایک مومن کی جو مضبوطی ہے اس کے ایمان میں ہوتی ہے۔ کمزور دھان پان ہوگا وہ، لیکن جب ایمان کی مضبوطی ہوگی تو کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو حضرت سمیہ کی ہم زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سیم جو تھی، اچھا حضرت اسما کا میرے ذہن میں آتا ہے، حضرت اسما بنت
अबू बकर, अगर इनका जिक्र न किया जाए तो एकदम अधूरापन रह जाएगा। आपका देखिए, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो है आप बेटी थी, हज़रत आयशा की बहन थी बाप की तरफ से, और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के लिए निकले मक्का से मदीना की तरफ, तो आपने खाने के थैले बांधे। तो आप सोचिए कितना, मतलब एक कहना चाहिए कितना मतलब क्या कहें, पूरी तरह से झुकी, मतलब पूरा का पूरा सपोर्ट जिसे कहना चाहिए था दीन के लिए, कि उन थैलों को बांधने के लिए कुछ नहीं मिला, तो आपने अपना कमरबंद निकाल के ना उसे 2 हिस्से करके बांध दिया। तो आपको ज़ातुल नताक़ैन कहा जाता था, यानी कि ये 2 कमरबंद वाली। तो सोचिए कि मतलब क्या उनके अंदर जज़्बा था। इसके बाद आपकी शादी हुई ज़ुबैर बिन अवाम से। आपने बहुत, मतलब शादी से पहले आपकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही, क्योंकि वालिद जो थे एक अमीर कबीर इंसान थे, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब शादी हुई तो बहुत ही गरीब इंसान थे। आपके पास सिर्फ़ एक घोड़ा और एक ऊँट थी, लेकिन आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की। आप सारा घर का काम भी करती थी, और आप लकड़ियाँ बीन के लाया करती थी, और खजूर की गुठलियाँ जो है सर पे उठा के जो है लाया करती थी, लेकिन आप कभी शिकायत नहीं करती थी। हाँ, एक बार ये किया आपने, आप ये करती थी कि जो आपके पास होता था खा लेती थी, थोड़ा बचा के रखती थी, ये फिर काम आएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है 1433, कि आपने हज़रत फातिमा हज़रत सॉरी अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे फरमाया कि आपने फरमाया दिल की कि अगर तुम लोगों को नाप-तोल कर दोगी तो अल्लाह भी तुम्हें नाप-तोल कर देगा। बस ये हदीस सुनी और ये वो चीज़ उसी दिन छोड़ दी। ये हदीस हम भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो ईमान की मजबूती नहीं है हमारे अंदर। आपके पास तो जो आता आप अल्लाह की राह में देती थी, जो आता अल्लाह की राह में दे देती। यहाँ तक कि हज़रत आयशा आपके लिए जो छोड़ कर गई, एक जंगल था, उसमें आपने फौरन उस जंगल को बेचा, और उसके बाद जो था वो पूरा का पूरा अपने रिश्तेदारों में बाँट दिया। और फिर उनकी वालिदा जो थी वो उनका नाम वो था, क्या देखो मेरे ज़हन में, 1 मिनट, उनका नाम था कतीला। तो वो मुशरिक थी, तो आपके पास आई, तो ज़ाहिर बात है वालिदा थी, मोहब्बत भी होगी आपको, लेकिन फिर भी आपने कहा पता नहीं इस्लाम में ये हुक्म है नहीं कि मैं वालिदा से मिलूँ ना मिलूँ। तो आपने फ़ौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालिदा मदीना मेरे घर आई हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनको अपने घर बुला सकती हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल, वालिदैन जो हैं वो चाहे मुशरिक ही क्यों ना हो, लेकिन सिला रहमी वहाँ भी आपको करनी है। फिर आपने अपनी वालिदा को बुलाया। सोचिए इतना एक-एक चीज़, एक-एक कदम जो है आप फूँक-फूँक कर रखा करते थे। फिर बुढ़ापे का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, कैसे आपने औलाद पाली हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के, जब उसने उसके क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ने मुहासरा किया, और उसके बाद जो है मुहासरा तंग होने लगा, तो आप क्या फरमाती हैं जब वो उनके अपने मतलब वालिदा के पास आए कहने के लिए कि अब जो है वो जंग जंग शुरू हो गई है और मुहासरा तंग हो गया है, तो आप क्या कहती हैं कि तुम अगर शहादत के मर्तबे को पहुँच जाओ, तो तुम्हारे कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम मैं अपनी निगरानी में करूँ, और अगर फ़तेयाब हो जाओ, तो मेरे दिल का सरूर मुझे मेरे दिल को सरूर हासिल हो। सुभान अल्लाह! सोचो ऐसी माएँ, एक हम हैं, वाक़ई मतलब अफ़सोस होता है अपनी ज़िंदगी पे कि अगर हमारा बच्चा थका हुआ है, मस्जिद ज़रा दूर, हम कहते हैं, "अरे बेटे थक गए, घर में ही पढ़ लो।" थक के सोया है, अरे नहीं फज्र है, थोड़ा पढ़ लेगा। मतलब हम लोग सोचते हैं कि इन चीज़ों में जो है ना हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये भी माएँ थी, इनको भी इतनी मोहब्बत थी, लेकिन इनके लिए सबसे पहले दीन था, उसके बाद सारे रिश्ते थे, और अपनी जान भी उसके बाद थी। उसके बाद जब उनके बेटे ने कहा कि अम्मी मुझे उन्होंने कहा कि वालिदा से कहा कि मुझे मौत से या डर नहीं लगता, बल्कि मुझे मुझे पता है कि जब मुझे ये लोग शहीद कर देंगे तो मेरे जिस्म के नाक का मेरे मतलब मुसला करेंगे, नाक, कान, हाथ, पैर, जिस्म के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। तो क्या फरमाती हैं? सोचिए सुभान अल्लाह! कहती हैं कि अगर बकरी को जब ज़िबह कर दिया जाए, उसके टुकड़े किए जाएँ, उसकी खाल खींची जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सोचिए बेटे से कह रही हैं, ऐसी माँ है तो फिर क्या ऐसे बेटे नहीं होंगे उनके? हम तो माएँ जैसी हैं, ऐसे ही हमारे बेटे भी हैं। और जब शहीद हो जाते हैं और 3 दिन तक जो है उनको सूले पे लटके रहते हैं, तो आप बूढ़ी हो चुकी थी, बिल्कुल नाबीना हो गई थी, तो एक खादमा के साथ जो है वहाँ जाती हैं और कहती हैं, "क्या इस सवार के उतरने का भी वक़्त नहीं आया?" और एक अल्फ़ाज़ आखिरी जो आप हज्जाज बिन यूसुफ से कहती हैं, तारीख़ में क्या कहती हैं, इसके अंदर कितनी गहराई है, कहती हैं हज्जाज बिन यूसुफ से कि तूने तो मेरे बेटे की दुनिया जो है वो ज़ाय की है, लेकिन अपनी तो तूने आखिरत ज़ाय कर दी। अपनी आखिरत तूने खराब कर ली, उसकी तो दुनिया ही खराब हुई है। फिर सोचिए कितनी गहराई थी इस चीज़ में, कि दुनिया से गया है वो, लेकिन तूने तो आखिरत खत्म कर दी अपनी। तो ये वो माएँ, वो सहाबियात थी, आप सोचिए कि इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसी थी। उसके बाद हज़रत सुमैया बिन्ते ख़यात का ज़िक्र मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद जो है एक सहाबिया गुज़री हैं, हज़रत खंसा। हज़रत खंसा जो थी, 4 बेटे थे,
اور چاروں بیٹے کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کی جب جنگ ہوئی تو جنگ میں کے وقت پہنچی اور چاروں بیٹوں کو کہا، مارکے میں جو ہے کہا چاروں بیٹوں سے کہ جاؤ اور اللہ کی راہ میں اگر تمہیں شہید تم ہو جاؤ تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی، اور پھر چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ تو کیا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت کے شرف سے نوازا۔ اب آپ ان سچے لوگوں کو سوچے کیسے لوگ تھے کہ چاروں بیٹے شہید ہو گئے اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ حضرت حمزہ یہ جو تھی شاعرہ بھی تھی۔ پھر اب بنو دینار کی خاتون کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ حضرت جب جنگ احد میں آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بھائی سب شہید ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ سب شہید ہو گئے تو آپ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے نا، تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ وہ خیریت سے ہیں۔ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اب تمام مصیبتیں میرے لیے چھوٹی ہیں۔ آپ سوچیں، مطلب ہم یہ غور کرتے چلے یہ سب ہماری طرح تھی، کوئی خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص طرح سے نہیں بنایا تھا ان کو، بالکل ہماری طرح تھی، ان کے جسم ہماری طرح سے، ان کی سوچیں ہماری طرح سے تھی، سوچنے کا انداز سب کچھ ہماری طرح تھے۔ اب یہ چند صحابیات کا میں نے پوری زندگی نہیں بلکہ زندگی کے کچھ حصوں کا ذکر کیا ہے۔ ہر صحابیہ کا قصہ اپنے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک پیغام ہمیں دیتا ہے۔ انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا اصل میں، اسی لیے ہمیں نہیں پتا، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہم ضرور اٹھائیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی ہیں ان کے بارے میں بتائیں، ان کے قصوں کو سنائیں۔ اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے، اللہ سے بڑھ کے، اپنے دین سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی محبت نہیں تھی کسی کے لیے بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کا تقاضا یہی بتایا ہے، بخاری کی حدیث ہے 15 کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اور ان صحابیات نے اور ان صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے یہ کر کے دکھایا باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے آج جو ہم اپنے معاشرتی حالات کی پسماندگی دیکھ رہے ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق ان سلف صالحین سے جو ہے ختم کر دیا ہے بالکل۔ آج جو ہے میں ایک مثال دوں گی، صرف 5 منٹ میں 3 منٹ اور لیتی ہوں میں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے پورا۔ دیکھیے اگر میں کہتی ہوں ہماری منزل پہ پہنچنا ہے، ہمیں 2 گائیڈ ہوں ہمارے پاس، ایک گائیڈ وہ ہے جو جس کے سارا راستہ بالکل سے صحیح پتا ہو اور اس کے ساتھ جو گیا ہو سیدھے بالکل منزل پہ پہنچا کے آیا ہو اس کے، اور دوسرا گائیڈ وہ ہو جس کے دماغ میں تھوڑا فرق ہے، اس سے کہو دائیں چلو تو بائیں چلتا ہے، بائیں چلو تو دائیں چلتا ہے، اور اس کے ساتھ جو گیا کبھی منزل پہ نہیں پہنچا۔ تو آپ یہ بتائیں آپ کو اگر چوز کرنا پڑے اپنی منزل پہ جانے کے لیے تو کس کو چوز کریں گے؟ کون سے گائیڈ کو چنیں گی؟ پہلے والے کو جسے بالکل سیدھا راستہ پتا ہے اور ہمیشہ اس نے منزل میں پہنچایا لوگوں کو، دوسرے والے کو؟ میرا خیال سے سب کی رائے یہی ہوگی کہ پہلے والے کے ساتھ جائیں۔ ہاں بس یہی میں بھی اپنا آپ کو کہہ رہی ہوں، میں بھی یہی کہوں گی، لیکن ہم کہتے ضرور یہی ہیں، جاتے دوسرے والے کے ساتھ ہیں ہم، کیونکہ پہلے والے تو یہی ہے نا، ہمارے پیغمبر، ہمارے صحابی، ہمارے صحابیات، یہ ہیں وہ پہلے والے گائیڈ جن کو بتا دیا کہ ان کو جنت کا راستہ پتا ہے سیدھا، کیونکہ جنت یہ بتا دیا گیا، بشارت دے دی گئی زندگی میں۔ تو ہم کہتے تو یہ ہیں لیکن جاتے کن کے ساتھ ہیں؟ جو بھٹک رہے ہیں، جنہیں خود نہیں پتا جنت میں کیسے جانا ہے، جو خود بھٹک رہے ہیں وہ ہمیں کیا منزل بتائیں گے، لیکن ہم لوگ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج جو ہے ہمیں جو ہے ان سبھی صحابی اور صحابیات کی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو ہمیں درست سمت میں لے جانا چاہیے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو ان جلیل القدر صحابیوں کی اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بس اللہ تعالیٰ، جو میری بہنیں ہیں، کچھ بہنوں نے خاص طور سے کہا ہے کہ میں جو ہوں ان کے لیے دعائیں کروں، کچھ پریشانیاں ان پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کوئی میرے خیال سے